Hi viewers, this is Nisma Ameer with another episode of our amazing program Meet the CEO, जिसका मकसद है पाकिस्तान के कामयाब तरीन CEOs को डिस्कवर करना और आपसे मिलवाना, so that you can learn from their success and the struggles behind their journey. Today we're going to meet Mr. Wahad Siraj, CEO of Nayatel. Hello and welcome to our show, sir. It's a pleasure कि आपने हमारे लिए time निकाला. Thank you, most welcome. सबसे पहले this is like a drill जो हम अपने हर CEO से पूछते हैं, उसमें ये कि आपकी जो professional journey रही है, कहाँ से शुरुआत हुई, थोड़ा सा आपको हम पीछे लेके चलते हैं. From your younger years, how did it all start? Basically, I did mechanical engineering from UET Lahore, and then actually I joined the government service. Joined in grade 17, then promoted to grade 18, and then left after about 14 years of service. फिर उसके बाद छोड़ के फिर हमने एक छोटा सा कंप्यूटर शॉप स्टार्ट की और फिर उसके बाद से फिर माइक्रोनेट, ब्रॉडबैंड और Nayatel. So this is a छोटी सी समरी है हमारी. Rest is history then. जी. उसकी अभी हम step by step we would want to discuss all your accomplishments. मुझे बताएं, as you said that you are a mechanical engineer by degree or education. तो क्या ये एक कह लें वो कन्वेंशनल मूव था जो उस टाइम होता था, या डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, या कोई पैशन ओरिएंटेड भी था कि मैंने इंजीनियरिंग करनी? नहीं, पैशन था क्योंकि मेरे दोनों पेरेंट्स, मेरी अम्मी मेरी अब्बू दोनों डॉक्टर थे और हम 4 भाई थे तो तीनों भाई डॉक्टर थे. वो आमतौर पर बच्चे भी सब डॉक्टर्स होते हैं. तो हमारे घर में तो बच्चा पैदा नहीं होता था पहले तो उसकी डेस्टिनेशन पहले लिखी होती थी कि डॉक्टर ही बनेगा. तो मैंने फिर, लेकिन मेरा डॉक्टरी से कोई शौक नहीं था, तो मेरा इंजीनियरिंग साइड पे और टूल्स और इक्विपमेंट और इस साइड पे पैशन था. तो मैंने फिर जब FSC कर रहा था तो माँ बाप ने कहा नहीं तुम तो डॉक्टर बनना है तुम्हें. तो मैंने फिर बड़ा रौला शौला डाला. तो लेकिन इवेंचुअली फिर उन्होंने गिव अप कर दिया. उन्होंने कहा अच्छा यार तू बन जा, इंजीनियर बन जा. तीन बच्चे तो उन्होंने बना लिए थे डॉक्टर्स, उन्होंने आपको फिर लेवरेज दे दी होगी इवेंचुअली. एंड एज यू सेड दैट यू वर्कड फॉर मोर देन 14 years इन द गवर्नमेंट सेक्टर. तो पहले तो उसका वो एक्सपीरियंस शेयर करें और वहाँ पे आप किन कह लें फील्ड्स और प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे, व्हिच कैटेगरी वर यू वर्किंग ऑन? गवर्नमेंट में जो मैंने जॉब स्टार्ट की थी तो इट वाज आजकल वो कहलाती है पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज, PCRAT. वहाँ से स्टार्ट की. एंड और उस वक्त मैं ये जो नॉर्दर्न एरियाज़ में माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट्स, छोटे हाइड्रो पावर प्लांट्स और कोस्टल एरिया में विंड मिल्स वगैरह हम लगाते थे. तो यहाँ पे हम उस पर काम करते थे. फिर ये हुआ कि मुझे स्कॉलरशिप मिल गया, फिर मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया एंड देन आई डिड मास्टर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न. वहाँ से वापस आया, फिर कंटिन्यू की. फिर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मेरी अपॉइंटमेंट हुई इन ग्रेड 18 एज असिस्टेंट टेक्नोलॉजिकल एडवाइज़र. तो फिर मैं वहाँ से उधर चला गया और वहाँ पे 3 साल वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी और इस टाइप के काम करते थे. इट वाज अ काइंड ऑफ अ डेस्क जॉब बेसिकली. और आप समझ लें कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजमेंट जो ओवरऑल जो मुल्क में हो रही है उसकी ओवरऑल मैनेजमेंट और पॉलिसी लेवल पे. वहाँ से फिर देन आई एक्चुअली मूव टू कॉमसेट्स. तो वहाँ पे एक्चुअली वो एक PhD डॉक्टर थे सीनियर और एक और कंप्यूटर यूनिक्स के बड़े मास्टर्स थे. तो मैं उनका वो काइंड ऑफ छोटा बन गया. अच्छा वो ज़रा पढ़ने लिखने में यानी लिखाई शिखाई में थोड़े वीक थे. मैं लिखाई शिखाई गवर्नमेंट में फिट करा दी थी उन्होंने मेरी कि मैं लिख पढ़ लेता था, टाइप शेप कर लेता था, प्रपोजल बना लेता था. तो मैंने उनसे कहा जी आपका जो काम शाम होता है लिखने लिखाने वाला वो मुझे दे दें तो और मुझे काम सिखाएं. अच्छा. तो वो फिर मुझे सिखाते थे ये ऐसे कंप्यूटर है, ये यूनिक्स है. लेकिन आपको एक वो एक कह लेना एक पैशन या एक स्ट्रिंग फील हुई होगी. वो फिर मैंने कहा यार अब काम जनरेट करना है. अब काम को मेरे डिपार्टमेंट में काम ही कोई नहीं था, प्रोजेक्ट ही अप्रूव नहीं हुआ, कुछ नहीं था. अब मैं बैठा रहता, तनख्वाह मिलती रहती, किसी ने पूछना भी कुछ नहीं था. तो दिस इज हाउ एक्चुअली आई वांटेड टू इट. फिर वहाँ से मैंने सीखा. तो दिस वाज अ स्विच व्हिच एक्चुअली आई मेड फ्रॉम अ मैकेनिकल इंजीनियर इनटू अ टेलीकॉम प्रोफेशनल. जी जी. बेसिकली you were different than other people, वरना people would love that. हाँ, लोग कहते हैं अच्छा यार काम को आप जैसे आप गवर्नमेंट की नौकरी की बात करते हैं तो लोगों का अल्टीमेट मोटिव ये होता है मेजॉरिटी का कि गवर्नमेंट की नौकरी लग जाए तो बस we're sorted.
تو آپ نے 15 سال ادھر کام کیا, اینڈ ہاؤ آر یو ایبل ٹو میک دیٹ ڈیسیجن کہ آپ نے ون فائن ڈے سوچا کہ میں تو چھوڑ رہا ہوں اور میں کچھ اپنا کام کرنے لگا اینڈ آئی وانٹ ٹو بی این انٹرپرینور. یہ جو ایک ٹرانزیشن تھی, تھاٹ پروسیس تھا, یہ کیا تھا؟ اچھا, اس زمانے میں تو یہ جو انٹرپرینور کا نام بھی شاید نہیں تھا. اچھا, ہم ابھی یوز کریں گے, آج کل تو اٹس ویری ان ہے اٹس دی اٹ ٹرم, تو آج کل تو اٹس ویری کول ٹو بی انٹرپرینور. اچھا, تو اس زمانے میں تو ہائی کچھ نہیں. اچھا, لیکن یہ تھا کہ ایکچولی ہم 3 دوست تھے فرام دا یو ای ٹی ڈیز. اچھا, ہم تینوں سرکاری نوکری کرتے تھے. اچھا, اور تینوں ہی تنگ تھے. اچھا, تنگ اس لیے تھے کہ سرکار میں سیلری آپ کو پتہ ہے بڑی تھوڑی سی ملتی ہے. اچھا, اب شاید تھوڑی سی بہتر ہو گئی ہے, اس زمانے میں تو بالکل ہی پیتھیٹک تھی. اچھا, اور باقی وہ کہتے تھے یار تم نے اپنا پیسہ جنریٹ کرنا تو خود دوسرے مینس سے خود کر. اچھا, وہ ہم نے کرنا نہیں تھا, تو ہم کہتے یار کدھر پھنس گئے, اب کیا کریں, فیملی کو فیڈ کیسے کریں, گزارا کیسے, تو گزارا نہیں ہوتا. تو پھر ہم نے کہا یار اب یہ ہے کہ نوکری نہیں کرنی, پھر اپنا کوئی بزنس کرنا ہے. تو سو دیٹ واز ایکچولی کائنڈ آف انسپریشن کیا تھی, ایکچولی نیڈ تھی کہ جو جائز مینس تھے اس میں گزارا نہیں ہوتا تھا, ناجائز کام کرنا نہیں تھا. تو اس لیے پھر ہم نے کہا یار نوکری چھوڑتے ہیں, کمپیوٹر بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں, کچھ نہ کچھ تو ہوگا, جب چلیں گے تو کوئی نہ کہیں سے تو راستہ پھر مل ہی جائے گا کہیں نہ کہیں. ہمارے پاس تو پیسے تھے ہی کوئی نہیں, تھوڑے سے پیسے تھے, 2-2.5 لاکھ روپیہ تھا ٹوٹل تینوں پارٹنرز کے پاس. انہوں نے کہا تیرا بزنس نہیں چلے گا تو کیا کرے گا. میں نے کہا ماموں میں پڑھ لیتا ہوں, میں لکھ لیتا ہوں, میں ٹائپ کر سکتا ہوں, میری ڈرافٹنگ بڑی اچھی ہے. سرکار کی نوکری انہوں نے مجھے پڑھنا لکھنا سکھا دیا, کیونکہ سرکار میں اور کام کوئی نہ ہو لیکن لکھائی شکھائی جو ہے نا, ڈرافٹ بنانا, سمری بنانا, لیٹر کرنا, میں نے کہا یہ کام مجھے بڑے اچھا آ گیا. اچھا, گیون آپ نے وہ جرنی ہمیں بتائی ہے کہ کیسے آپ ٹورڈز ٹیلی کام جو ہے ٹرانزیشن کیے, پر جب اس طرح کے رسپانسز آتے تھے کہ کمپیوٹر کی دکان اور کیا بنے گا, اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں ایک فار سائٹڈنیس کیسے لے کے آئے کہ نہیں یہ آگے کل کو اس کا فیوچر ہوگا اور دس ول بوم ایونچولی؟ ہم نے کہا تھا یار کہ منتھلی ہمارا اتنا بجٹ ہے, ہمیں منتھلی سے 50,000 خرچہ ہے میرا مہینے کا, یا وٹ ایور, میری ایک ڈیسنٹ لائف کے لیے اور بچوں کے فیملی کے, اتنے مجھے پیسے چاہیے, اتنے ہم نے پیسے جنریٹ کرنے ہیں. تو بس یہ تھا کہ, اور ہمیں یہ تھا کہ اس جاب سے نا ہم اتنے پیسے جنریٹ کر لیں گے. تو پھر جو اس میں چلتے گئے آہستہ آہستہ, تو جب انسان تھوڑا سا آگے چلتا ہے تو آپ کو تھوڑا سا ویو تھوڑا سا کلیئر ہوتا ہے, آپ کی ویژن کلیئر ہوتی ہے, پھر آپ کو پتہ لگتا ہے آپ نے کہاں جانا ہے, پھر تھوڑا اور آگے چلتے ہیں, پھر اور آگے چلتے ہیں. سو دس از ایکچولی کائنڈ آف این انکریمنٹل ایکچولی پروگریس. وہ آپ کہیں کوئی بڑا کوئی گرینڈیوس آئیڈیا تھا ایک دم آ گیا اور پھر ہم نے کہا نہیں اس آئیڈیا کے پیچھے لگ جانا ہے, آنیسٹلی ایسی بات نہیں تھی ایکچولی. بٹ یو نو دیٹس گڈ دیٹ آپ ایک ریئل طریقے سے بتا رہے ہیں, بیکاز اس سے پیپل اینڈ ینگ جو لوگ ہیں وہ انسپائر ہوتے ہیں کہ ہاں دیٹس ویری رائٹ, کہ ایک دم سے ایک ایپیفنی نہیں ہوتی ہے. کچھ لوگ ہوں گے جو بڑے کائنڈ آف سپر بریلینٹ اور برینی ہوتے ہیں, that's very less. ہم تو ایوریج اسٹوڈنٹ تھے honestly, we were kind of a very mediocre people. تو ہمیں تو کوئی ایسا honestly کوئی گرینڈیوس آئیڈیا آیا بھی نہیں. آہستہ بٹ یہ نا کہ جب پھر آپ جس فیلڈ میں آتے ہیں, پھر آپ ڈیل کرتے ہیں, پھر آپ مارکیٹ دیکھتے ہیں, پھر آپ ٹرینڈس دیکھتے ہیں, پھر آپ دیکھتے ہیں دنیا کہاں جا رہی ہے, پھر کیا ہو رہا ہے, پھر آہستہ پھر آپ آگے چلتے ہیں. تو اب جیسے ایونچولی ہم ابھی وی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ نیا ٹیل. بفور دیٹ یو ہیو بین رسپانسبل فار لانچنگ اے لاٹ آف فرسٹس اینڈ بینچ مارکس ان دا انٹرنیٹ اینڈ دا ٹیلی کام انڈسٹری. آپ کی یہ جو ہے فائبر آپٹک, یہ جو جس پہ اب ہم تھرائیو کر رہے ہیں, you are responsible for bringing that in Pakistan. I really want to know that journey, اور وہ قصہ کیسے, how did you explore that, اور پھر آپ نے سوچا کہ یہ پاکستان میں آنا چاہیے, مجھے وہ سب بتائیں. جی ایکچولی کیونکہ کام سیٹ سے میں نے ڈائل اپ آئی ایس پی کا ایکسپیرینس لیا, اور پھر ہم نے جو پہلا جو ہمارا سیٹ اپ تھا اٹ واز اے اسمال ڈائل اپ آئی ایس پی جس میں 6 لوگ تھے. اوکے. پھر اس کے بعد 2001-2 میں دنیا جو تھی وہ براڈ بینڈ پہ موو ہو چکی ہوئی تھی. ڈائل اپ دنیا میں نیچے جا رہا تھا, لیکن پاکستان میں سارا ڈائل اپ آئی ایس پی تھا. وہ آپ ماڈرن ڈائل کرتے تھے 2 کر کے آپ کو یاد ہو, اور سلو اسپیڈ 28.8 کلو بٹس پر سیکنڈ میں ملتا تھا. اور گھر سے اتنی ڈانٹ پڑتی تھی کیونکہ فون انگیج ہو جاتا تھا. ایگزیکٹلی وہ ایک بڑی اسٹرگل تھی کہ جی فون پہ جی اب انٹرنیٹ چل رہا ہے. تو ڈی ایس ایل دنیا میں آ گئی تھی. ہم نے امریکہ کو انٹرنیٹ تھا ہمارے وہاں, ہم نے اسٹڈی کیا, ہم نے دیکھا, تو ہم نے کہا یار یہ پاکستان میں ڈی ایس ایل چلانی چاہیے. ہم نے کچھ جو باقی جو انڈسٹری کے دوست تھے ان سے بات کی, انہوں نے کہا نہیں یار پاکستان میں نا تو جو
क्योंकि कॉपर नेटवर्क PTCL का था, हमने थोड़ा और स्टडी किया, फिर हमने देखा यार कि पाकिस्तान से मिलते जुलते कुछ मुल्क थे, उनमें चल रही थी। क्या किया? अच्छा, उनमें चल रही थी। ओके, हमने कहा यार अगर उधर चल सकती है तो पाकिस्तान में चल जाएगी। तो हमने एक्चुअली वी टुक अ रिस्क। ओके, डेफिनेटली। और हमारे पास पैसे भी थोड़े से थे, मेरा ख्याल है उस वक्त शायद कोई हमारी कंपनी हो गई थी 20 बंदों की, और हमारे पास कोई शायद 1.5-2 करोड़ रुपया था हमने जो इकट्ठा किया था शेयर होल्डर से। तो हमने कहा यार इसमें लगाते हैं, हमने लगाया एंड वो सक्सेसफुल हो गया। तो दैट्स व्हाई वी वर द एक्चुअली फर्स्ट कंपनी, डिस्पाइट द फैक्ट वी आर वेरी स्मॉल कंपनी, 20 बंदों की कंपनी ने पाकिस्तान का पहला ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया 2002 में। मुझे आज भी डेट याद है, 9 जुलाई को हमने उसकी लॉन्चिंग की। और एवरीबॉडी, कंट्री शुड बी थैंकफुल टू यू। और वहां से हमने और उसका फिर ये था कि फोन लाइन एंगेज नहीं है, आपका नेट चल रहा है और आपको हाई स्पीड DSL मिल रही है। बहुत लिबरेटिंग था तब तो। सो दिस वाज। फिर ये हुआ कि 1-2 साल हमने सर्विस चलाई, तो बेसिकली जो कस्टमर की जो प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि हमने एक शुरू से तैयार किया हुआ था कि कस्टमर को ना सर्विस अच्छी देनी, जो भी काम करना है सही करना, नहीं तो नहीं करना। अब ये था कि कस्टमर को क्वालिटी सर्विस देनी है। जब ये आपने लॉन्च किया, और नया टेल इज योर शो स्टॉपर, योर क्या कहेंगे, द चैंपियन। मैं उसी तरफ आ रहा हूं। तो नया टेल इसके बाद जी तो ये आप किस नाम से? ये कंपनी का नाम था माइक्रोनेट ब्रॉडबैंड। ओके, इट वाज अ DSL कंपनी। ओके, जहां से हमने इट वाज कंप्यूटर शॉप। ओके, 2 पीपल, उसके बाद स्मॉल डायल अप ISP माइक्रोनेट, फिर DSL कंपनी माइक्रोनेट ब्रॉडबैंड 20 पीपल। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स द अदर नयाटेल का जो जर्नी। एंड नयाटेल जो है वो इट हैज बीन द वन टू ब्रिंग ब्रॉडबैंड इंटरनेट टू हाउसहोल्ड्स। जी नहीं, नयाटेल में फिर हमने ये किया कि नयाटेल एक्चुअली ओन्स द फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर। हमने अपना लाइसेंस लिया और हमने कहा कि हमने फाइबर नेटवर्क, फाइबर टू द होम लेके जाना है। तो नयाटेल वाज बोर्न एक्चुअली। ओके, अच्छा, जब नया टेल, अब ये तो हमें पता चल गया कि किस वजह से नया टेल जो है इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। टेल अस अ बिट मोर अबाउट इट कि इवेंचुअली व्हेन यू स्टार्टेड इट, तो फिर क्या क्या सर्विसेज थी, व्हाट न्यू, और एक तो ऑब्वियसली फाइबर ऑप्टिक, व्हाट डिड इट ब्रिंग टू द टेबल जो नहीं एग्जिस्ट कर रहा था फॉर द कमिंग ईयर्स फॉर पाकिस्तान? पहली तो ये थी कि इट वाज क्वालिटी ऑफ, यानी कस्टमर के लिए आसान ज़बान में कहें तो इट वाज अ क्वालिटी ऑफ सर्विस, हाई स्पीड। DSL के ऊपर कॉपर लाइन पे क्वालिटी अच्छी नहीं थी। लाइन की वजह से उसकी एक स्पीड लिमिट है कि आप से 2 मेगाबिट या उस वक्त ज़माने में इससे ऊपर नहीं जा सकते। फाइबर जब आपने नेटवर्क डाल दिया तो देयर इज नो लिमिट नाउ। अब आप उसके ऊपर ब्रॉडबैंड इंटरनेट भी दें, आप उसके ऊपर केबल टीवी भी दें, हाई डेफिनेशन टीवी भी दें, वीडियो ऑन डिमांड भी दें, फिक्स लाइन टेलीफोनी भी दें, और डाटा सर्विसेज भी दें। तो फाइबर ऑप्टिक ने फिर ये था कि फाइबर ऑप्टिक की जो लाइफ थी उस वक्त भी कहते थे कि ये तकरीबन फ्यूचर प्रूफ काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी 30, 35, 40 साल इसकी लाइफ होगी। और वो आज भी ऐसे ही है, क्योंकि पूरी दुनिया में फाइबर ऑप्टिक की डिमांड बिकॉज ऑफ द हाई स्पीड एंड बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट एंड वीडियो एंड एवरीथिंग एंड द कंटेंट वो बढ़ती जा रही है। तो सो दिस वाज द एक्चुअली थिंग कि बेटर क्वालिटी, बेटर स्पीड, मल्टीपल सर्विसेज ऑन द सेम नेटवर्क। उस जमाने में यानी जो काइंड ऑफ अपर क्लास थी वो इसको लेती थी। फिर ये हुआ कि देखते देखते ये स्टेटस सिंबल बन गया। बिल्कुल, यानी तो लोग पूछते थे यार तुम्हारे घर में नयाटेल है। स्टेटस सिंबल के अलावा आई थिंक जो सर्विस इतनी प्रीमियम थी और इतनी अबव पार थी, वो भी तो एक अट्रैक्शन थी ना कि आपको एक फास्ट इंटरनेट केबल, एवरीथिंग यू आर गेटिंग। एग्जैक्टली। और फिर ये हुआ कि ऐसा ऐसा फिर प्राइसेस रिड्यूस होती चली गई, बैंडविड्थ प्राइसेस भी रिड्यूस हुई, इक्विपमेंट की प्राइस भी रिड्यूस हुई, तो हमारा फुटप्रिंट भी बढ़ना शुरू हो गया। फिर ये हुआ कि फिर दूसरी कंपनीज भी आना शुरू हो गई। तो अब तो देयर आर तो हम शुरू में वी वर द ओनली ऑपरेटर, और जो बाकी सारे ऑपरेटर्स थे दे वेंट फॉर वायरलेस। जब आपके वेलकम बैक टू आवर शो। अच्छा, जो नया टेल है वो मुझे बताएं कि विद टाइम सर्विसेज वाइज किस तरह इवॉल्व किया है और किन किन सिटीज़ में जो है स्प्रेड है अभी। और नयाटेल में हमने सर्विसेज में हमने स्टार्ट किया था शुरू से ट्रिपल प्ले। ट्रिपल प्ले मींस ब्रॉडबैंड इंटरनेट, ओके, टीवी
اور ٹیلی فون. اچھا ٹیلی فون گریجولی کیوں فکس لائن میں آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے, اب موبائل کی دنیا ہے. اچھا ہم نے پھر سائڈ بائی سائڈ ٹی وی سائڈ پہ ہم نے ہائی ڈیفینیشن ایڈ کی, ہم نے ویڈیو آن ڈیمانڈ ایڈ کی. ابھی ہم لیٹلی ایک او ٹی ٹی اوور دا انٹرنیٹ ایک نیا ٹی وی کا ایک پلیٹ فارم لانچ کر رہے ہیں وچ از آلریڈی ایکچولی لانچڈ. تو یعنی اب وی آر ریچنگ دوز کسٹمرز جو کہ فزیکلی ہمارے فائبر سے کنیکٹڈ نہیں ہیں, وہ جسٹ انٹرنیٹ میں ہیں, اور وہ ہمارا پورا ٹی وی کا جو بکے ہے جس پہ 50-60 چینل ہے, جس میں آپ کا چینل بھی ہے, اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. پھر یہ ہے کہ ابھی سے اگر ہمارا ابھی اس کا نام اسلام آباد, پنڈی, پشاور, فیصل آباد, ملتان, سرگودا, گوجرانوالا اور ایون لاہور میں اب آ رہے ہیں آپ کے شہر میں. ہاں جی بالکل. تو ان شہروں میں ہے. اچھا اب ان شہروں میں ہمارے جو فائبر کی ایکسیس ہے وہ ہو سکتا ہے ہم 3-4 لاکھ گھروں تک جا رہے ہوں. اچھا تو ہماری تو وہ لمیٹڈ ریچ ہے. جب ہم انٹرنیٹ پہ آ جاتے ہیں تو ہماری ریچ تو ملینز میں چلی جاتی ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ جو آپ کی فیلڈ کا جو فیلڈ کی شروعات رہی وہ ایک وہی بات ہے, آپ نے ایسی ایک فیلڈ چوز کی جو اس ٹائم پہ بالکل نئی تھی, ان ایکسپلورڈ تھی, ایک انسرٹنٹی بھی اٹیچڈ ہوتی ہے. ہر پروفیشن میں انسان فیلیئرز اور چیلنجز دیکھتا ہے, آپ نے بھی دیکھے ہوں گے. تو جب آپ کے ساتھ کوئی ایسا فیز چل رہا ہوتا ہے جس میں چیلنجز آ رہے ہیں یا چیزیں آپ کے مطابق نہیں ہو رہی ہیں, تب اپنے آپ کو کیسے موٹیویٹڈ رکھتے ہیں؟ ہمارا جو آبجیکٹیو تھا نا وہ بھی ٹھیک تھا, یہ غلط کام نہیں کرنا, صحیح, کسٹمر کو چیٹ نہیں کرنا, شیئر ہولڈر کو چیٹ نہیں کرنا, اچھی سروس دینی ہے. اور سم ٹائم مجھے یاد ہے, اب تو خیر اللہ کا شکر ہے ہم ایک بڑی کمپنی بن گئے, ہم چھوٹی مڈل سائز کی کمپنی تھے. سم ٹائم ہمیں لگتا تھا کوئی مشکل آ گئی ہے اور بلاکڈ آ گیا ہے, اور لگتا تھا ہماری کمپنی بند ہو جائے گی. اچھا قسم سے. صحیح. پھر ہمیں یوں لگتا تھا کہ کسی نے ہمارا ہاتھ پکڑا یہاں سے اور یوں پار کرا دیا. اور جو چیز جس کے لیے ہم 3 سال سے کہیں جنگ کر رہے تھے, پھنسے ہوئے تھے, کام ہو نہیں رہا تھا, وہ یوں پلک جھپکتے میں کام ہو گیا. میں سمجھتا ہوں دس از سم تھنگ, میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ ڈیوائن ہے, ڈیوائن انٹرونشن. جب ہم 6 بندوں کی کمپنی تھے نا, اور جب ہمارے لیے سارے دروازے بند تھے, ہم نے اس کو بھی یہ کام نہیں کیا. میں نے کہا اب تو بالکل نہیں کرنا, میں نے کہا نہیں کرنا, اور میں نے کہا آپ لگے رہو, ہمیں ہو جائے گا. اور مہینے ڈیڑھ میں ہمارا کام ہو گیا, تو بندہ ٹرانسفر ہو گیا. اور قسم سے ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے, بندہ روک کے بیٹھا ہے 2 سال 3 سال, and then one day he got transferred, got fired or somewhere. نیا بندہ آیا, انہوں نے یار میں آپ کو جان, یہ ہمارے ساتھ کئی دفعہ ہوا, انہوں نے یار میں آپ کو جان. اینڈ دیکھیں اس ملک میں آپ کو غلط لوگ بھی ملتے ہیں, لیکن اس ملک میں اچھے لوگ بھی ہیں, اور بہت زیادہ ہیں. میں سمجھتا ہوں وہ آپ اپنے ڈائریکشن صحیح رکھیں, نیت صحیح رکھیں, اللہ تعالیٰ نا راستے کھولتے چلے جاتے ہیں. دس از واٹ ایکچولی آئی ہیو سین ہیپننگ مینی ٹائمز ان مائی لائف. تو وہ کسی پوئٹ نے کہا تھا نا کہ آپ نے کہا نا کہ پرابلمز آتی ہیں, یعنی ہرڈلز آتی ہیں. میں کہا تھا کہ سفر میں مشکلیں آئیں تو ہمت اور بڑھتی ہے. صحیح. کوئی جب راستہ روکے تو جرأت اور بڑھتی ہے. صحیح. بجھانے کو ہوا کے ساتھ گر بارش بھی آ جائے, چراغ بے حقیقت کی حقیقت اور بڑھتی ہے. صحیح. اگر بکنے پر آ جاؤ تو گھٹ جاتے ہیں دام اکثر. ڈونٹ سیل یور سیلف چیپ. اگر بکنے پر آ جاؤ تو گھٹ جاتے ہیں دام اکثر, نہ بکنے کا ارادہ ہو تو قیمت اور بڑھتی. تو ہمیں لوگ کہتے ہیں تم مہنگے ہو, ہم کہتے ہیں بھائی ہم مہنگے ہیں, بھائی ہم کوالٹی دے رہے ہیں, میری کاسٹ زیادہ ہے, بھائی میری سیلری زیادہ ہے, میری آپریشنل ایکسپینسز زیادہ ہیں, تو میں مہنگا ہوں گا. نیا ٹیل کا جو یو ایس پی ہے, یونیک سیلنگ پوائنٹ, وہ کیا ہے؟ واٹ وڈ دیٹ بی؟ کوالٹی. ون ورڈ, سروس اینڈ کوالٹی سروس. تو اور اس لیے جو ہم نے اپنی کمپنی کی وی این بنائی تھی وہ یہ تھا ٹو بیکم رول ماڈل آف ٹرسٹ. یعنی دیکھیے ہم مہنگے ہیں بالکل, بہت زیادہ مہنگے بھی نہیں, تھوڑے سے میں بھی 10% ایکسپینسو ہوں گے ایز کمپیریٹر, لیکن یہ ہے کہ ہم چیٹ نہیں کرتے, یعنی جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. اور بلکہ میں تو اپنی ٹیم کو یہ کہتا ہوں, میں کہتا ہوں یار کسٹمر کو کمٹ کم کرو اور اوور ڈلیور کرو. سروس ڈاؤن ہوتی ہے, لیکن ہمارا پرومس یہ ہے کہ جب سروس ڈاؤن ہوگی نا, وی ول بی دیئر ٹو فکس دیٹ. ہم مطلب تقریباً ہماری 90-95% کمپلینٹ 6 گھنٹے کے اندر ڈن ہو گئی, ہم فکس کرتے ہیں. میں وہ کہنے لگی تھی ورنہ 1-2 دن آپ کمپلین کرتے رہتے ہیں, نو ون کانٹیکٹس یو, اور آپ بیٹھے رہتے ہیں. اور آپ دیکھیے کیونکہ انٹرنیٹ تو آج کل لائف لائن بن گیا. بالکل. وہ لوگ کہتے ہیں یار
پانی مجھے ملے نہ ملے, آکسیجن ہے, ہاں پانی ملے نہ ملے, مجھے گھر میں بجلی ملے نہ ملے, میرا انٹرنیٹ چلنا چاہیے. اور آپ یقین جب یہ کووڈ آیا, بالکل یو نو دیر واز اے لاک ڈاؤن, پورے ملک میں وہ ایک خوف و ہراس کی ایک فضا تھی. اور ہمارا کام ورک فرام ہوم. I wanted to ask you that کہ کووڈ میں کس طرح سے آپ نے اپنے کام کو دیکھیے میں کووڈ میں, اور ہماری ٹیم بھی کہتی تھی کہ جی ظاہر ہے شروع میں بالکل اسکیئر تھا بالکل, اینڈ پیپل ور اسکیئرڈ, وی ور آلسو اسکیئرڈ. اچھا, اور کہ ہم کہ لوگوں نے کہا جی ہم تو ورک فرام ہوم کریں گے, اور بہت ساری یہ جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں, سیل کمپنیز, انہوں نے ورک فرام ہوم اناؤنس کر دیا. صحیح, ہم تو ورک فرام ہوم کر نہیں سکتے, ہم نے تو کسٹمر کے گھروں میں جانا ہے. ہمارے لوگوں نے کہا کہ جی نہیں ہم تو آئیں گے نہیں, یہ نہیں ہوگا. ہم نے کہا یار یس, ہم نے کہا اچھا یار چھٹی کر لو. چلو ایک دن ایسا آیا, یہ بالکل کووڈ کے شروع کی بات بتا رہا ہوں, ہماری جو فیلڈ ورک فورس تھی ان میں سے تقریباً 75% ڈیڈنٹ ٹرن اپ. اوکے, ہم نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, نہیں آؤ, ہم خود آئیں گے. اچھا, آپ یعنی ٹاپ سینئر مینجمنٹ تھی وہ تھرو آؤٹ آتی رہی. اور ہم نے کہا یار ہم وی آر لائک میڈکس, جس طرح ڈاکٹرز کام کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس ریکویسٹیں آنا شروع ہو گئی ہاسپٹل سے, کووڈ وارڈ سے, کہ بھائی ہمارے کووڈ میں پیشنٹس ہیں, ان کو انٹرنیٹ چاہیے, تم انٹرنیٹ لگاؤ. ہمارے بندوں نے کہا جی ہم تو انفیکٹ ہو جائیں گے. ہم نے کہا نہیں یار ڈریس پہنو, جو بھی کرو, پوری پریکاشن مہیا لو اور جاؤ. ہمارے بچوں نے ہاسپٹلس میں انٹرنیٹ لگایا. اچھا, ہمارے مطلب گھروں میں, سارے بچے گھروں میں تھے, مائیں جو تھیں وہ پاگل ہوئی تھیں. میں یہ کہنے لگی تھی کہ آپ نے بیٹا بہت صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جیسے ڈاکٹرز کا رول کروشل تھا اس کیس میں, جب لاک ڈاؤن میں گھر میں بند ہیں, انٹرنیٹ کے بغیر تو کوئی چمبل ہی نہیں. اور اس کے علاوہ بھی آلریڈی اتنی انسیکیورٹی پھیلی ہوئی تھی کہ انٹرنیٹ پہ آپ سولوشنز دیکھ رہے ہیں, گروپس پہ کرونا کی ڈسکشن ہو رہی ہے, اوور آل فیملیز آپس میں کنیکٹیڈ ہیں تھرو واٹ ویڈیو کالز اینڈ آل آف دیٹ. تو اس میں تو بہت کروشل تھا کہ انٹرنیٹ جو ہے چلتا رہے. ہم نے کہا یار ہمارے پاس چوائس نہیں ہے, ہم فرنٹ لائن واریئرس ہیں, ہم نے تو کرنا ہی کرنا ہے. زبردست. ایک دن وہ وہی ہے کہ یہاں پہ نا وہ اے سی اور وہ مجسٹریٹ آ گئے کہ جی آپ تو بند کریں, یہ کریں کیونکہ آپ کے پاس پرمیشن نہیں. میں نے کہا بھائی ہم ٹیلی کام کمپنی ہیں, ہمیں گورنمنٹ نے ایگزمپشن دی ہوئی. انہوں نے کہا نہیں یہ کر. مجھے پھر غصہ آ گیا, میں نے کہا اچھا پھر میں پورا نا انٹرنیٹ بند کر رہا ہوں. وہ ساتھ ہی وہ اے سی سب آ گئے, انہوں نے نہیں سر خدا خوف کر. میں نے کہا میں پورا شہر لاک ڈاؤن ہو جائے گا تمہارا. تو انہوں نے کہا نہیں, پھر وہ ان کو خیال ہے. تو وی ایکچولی بیکیم دا لائف لائن ایکچولی. اور میں سمجھتا ہوں صرف ہم ہی نہیں بلکہ پی ٹی سی ایل جتنی بھی میں سمجھتا ہوں آئی ایس پیز اور ٹیلی کام کمپنیز, they were kind of فرنٹ لائن warriors, they were the medics to connect teachers with the students, to connect patients with the doctors, to connect remote workers with the office, work from home. ہم نہ ہوتے تو ورک فرام ہوم ہی نہ ہوتا. پہلے تو یہ تھا نا کہ بچے جو ہیں وہ شام کو یوز کرتے تھے, دن کو مائیں جو ہیں وہ ڈرامے شرامے دیکھ رہی ہیں, اور شام کو ابو صاحب آ رہے ہیں, تو وہ ڈسٹریبیوٹیڈ تھا, لوڈ ایک دم پڑ گیا. اور اچھا کسٹمر کا جو پیشنس لیول تھا مجھے ختم ہو گیا. میرا انٹرنیٹ, میرے بچے ایگزام, مائیں چیختی تھیں فون کر, میرے بچے کا ایگزام ہو رہا ہے, میرا تم مجھے 15 منٹ میں ٹھیک کرو, میرا بچہ فیل ہو جائے گا. اور بھائی ہم کیا, تو ہماری بھی لمیٹیشن تھی. سو وہ 2-3 مہینے ہمارے لیے پھر ہمیں ریمپ اپ کرنا پڑا. And the companies were laying off people. Definitely. We were hiring people. Okay. We were hiring new people. We were training people. ہم نے کہا یار اس موومنٹ میں تو ہم نے پیچھے ہٹنا ہی نہیں. تو الحمدللہ we never laid even a single guy. بلکہ ہم نے نیو ہائرنگ کی, نیو ایکسپینشن کی. ہم نے کہا یار جائیں گے, اور انشاءاللہ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ہم اس سے پھر ایک سرخرو ہو کے نکلے. Definitely. آئی ایم شیور جو آپ کا ورک ایتھک ہے, جس ویژن کے ساتھ آپ چل رہے ہیں, اٹ ریئلی سیٹس یو اپارٹ. بٹ اسٹل کیونکہ مارکیٹ میں ہیں اور دیر آر ادر پلیئرز اور کمپٹیشن بھی ہے, تو کمپٹیشن کو کس طرح سے لیتے ہیں؟ ہاؤ ڈو یو, واٹس یور اپروچ ٹورڈز کمپٹیشن؟ کمپٹیشن کی نا ہماری اپروچ کو بہت سیریس نہیں ہے. اچھا. اور میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں کہ دنیا میں نا 90% جو کمپنیز ہوتی ہیں نا وہ فیل ہوتی ہیں بیکاز آف دیئر اون انٹرنل ریزنس. دے ڈونٹ فیل بیکاز آف کمپٹیشن, دے ڈونٹ فیل بیکاز آف مارکیٹ. ٹرو. میں اپنی ٹیم کو کہتا ہوں, میں کہتا ہوں یار وہ سم ٹائم کہتے ہیں جی وہ کمپیٹیٹر یوں کر رہا ہے, اس نے یہ ریٹ آفر کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر, ہم کیا کریں؟ میں کہتا ہوں تم کچھ نہیں کرو, تم جو کرو تم اپنی سروس کو ٹھیک کرو. صحیح. میری سروس صحیح ہونی چاہیے, میری کوالٹی نمبر 1 ہونی چاہیے, میرے جو انٹرنل پروسیسز, میرے بندوں کی ٹریننگ, گرومنگ, مینٹرنگ, ہماری ٹیکنالوجیز, ہماری پروسیسز ورلڈ کلاس ہونی چاہیے. میں نے کہا یار اگر ہم یہ کریں گے نا
competition I don't care. Competition پہ آنکھ ضرور رکھو, صحیح, یعنی keep an eye on them, definitely know what they're doing, but we are not competitor obsessed company, we are customer obsessed company. جب ہم انٹرنیٹ, ٹیلی کام, آئی ٹی, یہ سارے کی بات کرتے ہیں, پاکستان کو لے کر آپ کیا پوٹینشیل دیکھتے ہیں ود ریسپیکٹ ٹو دس انڈسٹری؟ پاکستان میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. پاکستان کی جو آئی ٹی کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ شاید ابھی کوئی $2 بلین پہ ہیں. یہ بڑے آرام سے 10, 15, 20 بلین ڈالر تک جا سکتی ہیں. اس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. یعنی جو ہمارے ینگسٹرز ہیں ان کو میں سمجھتا ہوں اپنا جو اسکل لیول ہے وہ بھی اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. بچے گریجویٹ تو ہو جاتے ہیں, اچھا مجھ سے پوچھو اور تمہیں کام کیا آتا ہے, تمہیں اسکل کون سی آتی ہیں, لینگویجز کون سی آتی ہیں, پروگرامنگ کون سی آتی ہے, وہ پھر ادھر ادھر دیکھتے ہیں. ان کو اپنی اسکل ان کی ورلڈ کلاس ہونی چاہیے. مطلب کہ وہ پھر جب وہ اس لیول کے ساتھ آتے ہیں تو پرائیویٹ سیکٹر ان کو ایک اچھی اپرچونیٹی دیتا ہے, وہ آئیں. اب ہم اپنے ہمسایہ ملک انڈیا کی بات کرتے ہیں. انڈیا نے ہیومن کیپٹل میں بہت بے تحاشا انویسٹمنٹ کی اور بڑے عرصے سے کرتے ہیں. And they have seen immense success in IT and this industry. تو کیونکہ یہاں پہ نا آپ کو ظاہر ہے آپ کو مشینری نہیں چاہیے, آپ کو لینڈ نہیں چاہیے, پراپرٹی نہیں چاہیے. بغیر کیپٹل انویسٹمنٹ کیے ہوئے آپ ایک چھوٹے سے بزنس کو بڑھا کے بلینز آف ڈالرز کی کمپنی بنا سکتے ہیں. تو یہ پوٹینشیل پاکستان میں بہت زیادہ ہے. ٹیلنٹ ہے, را ٹیلنٹ, اس ٹیلنٹ کو پالش کرنے کی ضرورت ہے. اور اس سب میں گورنمنٹ جو ہے, what do you think, do they have a role to play or they should play a more proactive role کہ ایلیویٹ ہو سکے کل کو اور ہمارے فورن انویسٹ جو ہے گورنمنٹ کا رول تو جو ہے نا ہماری ایجوکیشن ظاہر ہے, کیونکہ دیٹ از بیسک نیسیسٹی ہے اور آئین میں بھی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے لوگوں کو ایجوکیشن دینا, کوالٹی ایجوکیشن دینا اینڈ افورڈیبل کاسٹ اینڈ ایوالونگ ایجوکیشن, ہاں کہ وہ چینج ہو سکے. یہ میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کی سب سے نمبر 1 رسپانسبلٹی ہے. یعنی جو را ٹیلنٹ ہے اس ٹیلنٹ کو پالش کرنا یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری. گورنمنٹ کام تو کرتی ہے اس پہ, مختلف ادارے ہیں, منسٹری آف آئی ٹی وغیرہ, لیکن آئی تھنک بہت زیادہ اس میں روم ہے امپروومنٹ کی, اور اس میں بہت زیادہ کہ ابھی بھی اگر آپ کی کتابوں میں فلاپی ڈسک کا ذکر ہو رہا ہے تو وہ دیٹ از اے لوپ ہول. ابھی وہ یہ احسن اقبال صاحب نے ایک کانفرنس کی تھی جس میں یہ انڈسٹری اکیڈیمیا اور آئی ٹی کی جو ایجوکیشن تھی اس کے بارے میں, تو وہاں پہ ایچ ای سی کے بھی سارے چیئرپرسن اور سارے لوگ تھے. تو وہاں پہ جو کمپیوٹنگ کونسل کا جو سلیبس تھا وہ 2017 میں ہوا ہے, اب 2022 آ گیا ہوا. کمپیوٹنگ کا سلیبس تو ہر 6 مہینے بعد چینج ہوتا ہے. بالکل. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا سر یہ اس کو تو کم از کم آپ اس کو ہر 6 مہینے نہیں, چلو اس کو ہر سال, کیونکہ آئی تھنک یہ ایک واحد ایسی انڈسٹری ہے جو ایوری منٹ ایوالو کر رہی ہے. اٹس ایوالوینگ ایوری منٹ اینڈ یو ہیو ٹو بی ہیڈ آف دا کمپٹیشن. اب دیکھیں اب اس میں ہمارا کمپٹیشن گلوبل ہے. انڈیا از اوور کمپٹیشن, بنگلہ دیش از اوور کمپٹیشن, سری لنکا از اوور کمپٹیشن, فلپین از اوور کمپٹیشن, انڈونیشیا از اوور کمپٹیشن, اور وہ بہت تیزی سے آگے جا رہے ہیں. تو ہم پیچھے ہی رہتے جا رہے ہیں. تو ہم نے ان کو ان سے کیچ اپ نہیں کرنا, بلکہ ان سے آگے بھی نکلنا ہے. تو مجھے بتائیں you are an example of a successful entrepreneur, چاہے تب entrepreneur کی ٹرم تھی یا نہیں, بٹ اب آپ اسی کیٹیگری میں آتے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ ایک سکسیزفل بزنس مین یا entrepreneur ہونے کے لیے کون سے ایسے ٹریٹس ہیں جو ایک ینگ انڈیویژول میں ہونے ضروری ہیں, پرسنالٹی ٹریٹس؟ ایک نہ ایک آپ کے پاس کوئی اسکل یا ہنر جس کو کہتے ہیں اس میں آپ کو ماسٹر ہونا چاہیے. صحیح. یعنی جیک آف آل اینڈ ماسٹر آف ون, یعنی یہ نہیں ہے کہ جیک آف آل ماسٹر آف نن. اچھا, ماسٹر آف ون. ہاں صحیح. یعنی ایک چیز میں آپ کو ماسٹر ہونا چاہیے, نمبر 1. اچھا, نمبر 2 یو ہیو ٹو ٹیک سم انیشیٹوز. یعنی آپ کو آؤٹ آف دا باکس کوئی کام کرنا پڑتا ہے, رسک لینے پڑیں گے, کمفرٹ زون سے نا باہر نکلنا. صحیح. تو یو گیٹ آؤٹ آف کمفرٹ زون, ڈو سم تھنگ, and then keep improving, keep innovating, keep working hard, keep working smart. You have an association with the Internet Service Provider Association for Pakistan. Tell us your role over there and what are they able to do for this industry? دیکھیے یہ میں 97-98 کی بات کر رہا ہوں, جب ڈائل اپ آئی ایس پی سے they were kind of
125 ڈائل اپ ISPs all over the country. اچھا یہ چھوٹے چھوٹے تھے اور موسٹلی دے ور اس زمانے کے انٹرپرینورز ہی تھے. اکثر جو تھے ینگسٹر تھے باہر سے کوئی ماسٹرز وغیرہ اور بیچلرز کر کے آئے ہوئے, اور یہاں پہ نا انہوں نے IT کا ایک انٹرنیٹ کا سیٹ اپ بنایا اور 8, 10, 20, 25 بندوں کی کمپنی تھی اور بس وہاں سے کر لیا. تو ہم نے سارے جو ISPs کو اکٹھا کیا اور ایک ایسوسیشن بنائی. زبردست. ہم نے یار اپنے جو رائٹس ہیں اس کے لیے فائٹ کریں. تو دیٹ واز دا فاؤنڈیشن آف اسپاک کہ یار جو ISP انڈسٹری کے جو کلیکٹیو ایشوز تھے ریگولیٹر کے ساتھ, منسٹری کے ساتھ, گورنمنٹ کے ساتھ, PTCL کے ساتھ, اور اس زمانے میں بالکل کیونکہ نئی چیز تھی. اینڈ یہ جو بڑے بڑے ہیں آپریٹر دے یوزڈ ٹو ٹیک اس سیریس تھریٹ کہ یار یہ پتہ نہیں ہمیں کیا کریں گے, ہمارا بزنس لے کے جا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. تو وہ اس ایک ہوسٹائل انوائرمنٹ میں سروائیول کے لیے وہ سمجھ لیں ہم نے ایک پیک بنایا آرگنائزیشن, اور پھر ہم نے اس پہ پھر کئی جنگیں لڑیں, بینڈوڈتھ کی پرائسز ریڈیوس کرائیں, پھر اس کے بعد IT منسٹری بنی, پھر طاہر رحمان صاحب منسٹر بنے, پھر ڈھیر اس پہ ریفارمز ہوئے, بہت ساری چیزیں تھیں جو ہم نے کرائیں. بلکہ ابھی تک بھی جو رائٹ آف ویز کے ایشوز اور بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ بٹ آئی تھنک گیون کہ یہ ایک پراپر انڈسٹری تھی تو دس ایسوسیشن ایونچولی ہیڈ ٹو بی دی نیڈ آف دا آور. ایگزیکٹلی ضروری تھی. تو اس سے پھر یہ ہوا, اور ہم ایکچولی باقی ایسوسیشن کی طرح نہیں تھے. وی ور ناٹ کائنڈ آف اے پریشر گروپ جو کہ اپنے ڈالتے ہیں. ہم نے کہا یار ابھی لاسٹ ٹائم بھی بات ہو رہی تھی کسی جو پرائم منسٹر ابھی ٹاسک فورس میں اس میں بھی تھا, تو ہم نے اس کو کہا, ہم نے کہا سر ہم کوئی کنسیشن نہیں مانگ رہے, وی آر ناٹ آسکنگ فار ٹیسٹ بریک, وی آر ناٹ آسکنگ فار اینی سبسڈی اور وٹ ایور. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں یار جو ہمیں قانون میں ہمارے رائٹس لکھے ہوئے ہیں وہ ہمیں دیتے ہیں. دس از واٹ وی نیڈ. میں نے کہا ہم انڈسٹری وہ ہے جو اپنے پیروں پہ کھڑی ہوتی. وی آر ناٹ لوکنگ فار کرچز. ہمیں سارے نہیں چاہیے, لیکن ہمیں جو ہمارے جو رائٹس ہیں نا وہ ملنے چاہیے. دس از سم تھنگ. تو اس کے لیے ہماری ایسوسیشن میں سمجھتا ہوں پچھلے 20 سال میں ڈھیر اسٹرگل کی. صحیح. جب ہم ٹیلی کمیونیکیشنز کی بات کرتے ہیں, IT انڈسٹری کی بات کرتے ہیں, سم ہاؤ ایک امپریشن آتا ہے کہ بڑی میل اورینٹیڈ ہے یا ڈومینیٹیڈ ہے. بٹ یو ول بی دا رائٹ پرسن ٹو ٹیل اس کہ خواتین کی کیا ریشو ہے, کتنی پریفرنس دی جاتی ہے ایز امپلائیز اور لیٹس سے اسکلڈ پیپل. تو اس میں اور نیا ٹیل جو ہے وہ کتنی پریفرنس دیتا ہے؟ نیا ٹیل ویسے آنیسٹلی بتاؤں شروع میں تو ہم ہائر ہی نہیں کرتے تھے. اچھا. میں 2002 کی بات بتا رہا ہوں, اس میں بھی شامل تھا. بیکاز ہمارا خیال تھا لائک دی بروٹل آنیسٹی دو. بٹ آئی تھنک ایک یہ بھی وجہ تھی کہ لڑکیاں تب پرسو بھی نہیں کرتی تھیں اس ڈگری کو. انجینئرنگ پھر ہمارا خیال تھا یار فیلڈ کی نوکری ہے, پھر یہ تو بچیاں کہاں سے کام کریں گی, بڑا مسئلہ ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا. لیکن پھر ایونچولی اس کا بلکہ جو کریڈٹ ہے ہماری جو فرسٹ فیمیل ہائر ہوئی حالت 2006 میں حج پہ کیا تھا. اچھا. تو پیچھے جو میرے دوسرے کو فاؤنڈر کے ساتھ انہوں نے فرسٹ فیمیل کو ہائر کیا. انہوں نے کہا یار یہ باہر گیا ہوا ہے تو just hire somebody. That was the first female that was ever hired. Okay. اس کے بعد then I actually changed my own perception. Okay. And that changed your perception جب آپ نے وہ experience کیا. پھر ہم نے دیکھا, پھر ہمیں لگا کہ جو females ہیں they are very focused. انٹرویو میں ہمیں لکھ کے دیا, انہوں نے کہا کہ Neotel provided them as safe environment as they were being provided at the homes. Wow, that's great. اور ہم نے ان کو وہی respect, وہی سیفٹی جو ملی, ہم نے کہا جو تمہیں گھر میں ملے گی وہ ہم یہاں پرووائڈ. اینڈ اللہ کا شکر ہے کہ وی ہیو بین سکسیزفل ان دیٹ, اور وہی پرووائڈ کر رہے ہیں. اور ہماری اچھی خاصی جو انجینئرنگ کی اور فائنانس کی اور جو بلنگ کی اور جو ہماری بہت ساری جو فورس ہے اس میں دا وومنز آر پلینگ اے ویری گریٹ رول ایکچولی. بلکہ مینیجرز بھی بنی ہیں اور بلکہ ہماری اس وقت I think the senior most جو ہماری مینیجر فائنانس ہیں, she joined us as a executive. بالکل. Okay, wow, that's impressive. She comes from a very humble background. Okay. And because of her sheer determination, so she is now mashallah manager finance. آپ کو جب ہم دیکھتے ہیں you're an example of a successful professional. Who has been your role model یا inspiration, personal, professional, کسی بھی aspect سے جنہیں آپ کو بہت انسپائر کیا ہو؟ I got inspiration from the divine leaders actually. You know, I got inspiration from all the prophets and mostly the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Because I think to me he was a role model of honesty. He was a role model of entrepreneurship. He was a role model of a great strategist, a great
husband, a great father, everything. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ تو شاید ہمارے لیے کوئی اور رول ماڈل نہیں ہو سکتا. پھر ورلڈلی لائف میں جو ہیں اس میں آف کورس محمد علی جناح, I'm very inspired by Iqbal, I'm very inspired by great poets, الطاف حسین حالی, مولانا ظفر علی خان and so many others. اچھا, خوب ہم نے آپ سے انڈسٹری کی اور پروفیشن کی باتیں کی ہیں. چند ہمارے کویشچنز ہوتے ہیں ویری لائٹ ہارٹیڈ, جسٹ ٹو لیٹ اس نو مور اباؤٹ یور پرسنالٹی, تو وہ ہم کرتے ہیں, ون لائنرز ہوتے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ آپ کے لیے آئیڈیا آف ہیپینیس کیا ہے؟ Happiness is a state of mind and I think it comes from having an attitude of gratitude. صحیح. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے نا اس کی صلاحیتوں سے بڑھ کر نوازا ہوا ہے. دنیا میں شاید میرے سے زیادہ اسمارٹ لوگ, میرے سے زیادہ جینیس لوگ ہیں, اور شاید اللہ نے انہیں اتنی ویلیو نہیں دی اور مجھے دے دی ہے, تو میں تو اس پہ بڑا خوش رہتا ہوں, تو اور میں شکر ادا کرتا ہوں. I think وہ باٹم لائن ہے, ایٹیٹیوڈ از گریٹیٹیوڈ, ہے نا, that's the pick up line here. Also when things get very stressful for you, تو کہتے ہیں کوئی اسٹریس پیچ ہے, بڑا کام میں بھی اسٹریس آیا ہوا ہے, تو ایسا کوئی آپ کا کہہ لیں پرسنل ہیبٹ یا ہابی جو آپ کرنا پسند کریں which would you know ease out the stress for you? اسٹریس آتی ہے اور بس پھر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پھنس گئے ہیں, اب ہمیں نکال اس مصیبت. صحیح. اور نکال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ اٹ ہیپنس. تو میں تو دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ اب ہمیں یہاں سے کوئی راستہ نکال. پھر یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم پھر ہمارے ذہن میں کوئی آئیڈیا آ جاتا ہے, کوئی تھاٹ پلانٹ ہو جاتی ہے, اور جو چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے. بالکل. اور غصہ جو ہے, اوفو, اچھا پہلے آپ نے ریئیکشن دے دیا, غصے کے تیز ہیں یا سٹل ہیں؟ نہیں سٹل نہیں. اچھا, ہاؤ ڈو یو مینیج اٹ؟ کہ نکال دیتے ہیں سارا؟ نہیں نکالتے نہیں. I have to control, I have to apply brakes. اگر بریکیں فیل ہو جائیں تو پھر تو کمپنی خالی ہو جائے گی, لوگ کام نہیں کریں گے. Because people don't like to work with a jerk. Definitely. So people like to work with a so میں یہ کہتا ہوں یار I'm an emotional person, but I try to control. اور سم ٹائم اگر نہیں کنٹرول ہوتا تو میں پھر اعوذ باللہ پڑھتا ہوں, میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ غصہ آ گیا. پھر اینڈ سم ٹائم بریک فیل بھی ہو جاتی ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کچھ کر لی ہے تو بعد میں معافی مانگ لیتا ہوں. میں کہتا ہوں یار آئی ایم سوری یار, آؤٹ برسٹ ہو گیا یار, معاف کر دیں. سم ٹائم but چلے آئی ایم گلیڈ یو ایکسیپٹنگ اٹ. آؤٹ برسٹ ہو جاتا ہے because it's a natural human emotion. بالکل. اور ظاہر ہے کیونکہ دیکھیے اگر بندے میں ایموشن نہیں ہے نا تو پھر تو وہ زیرو ہے نا. تو لیکن ایموشنس اینڈ دین دا کنٹرول, تو یہ دونوں چیزیں مل کے پھر ایک بیلنس پرسنالٹی بنتی. تو دس از سم تھنگ کہ, اور سم ٹائم کنٹرول نہیں ہوتا تو کسی کا دل اگر دکھا دیا ہے اور ہو بھی جاتا تو, لیکن اس سے پھر میں کوشش کرتا ہوں اس کو اکیلے میں apologize کریں. چلیں, that's great. And what about your favorite international destination جہاں آپ کو بہت مزہ آتا ہو یا آپ جانا چاہتے ہو بار بار؟ could be any, I mean مجھے ایکچولی وہ ڈیسٹینیشن پسند ہے جہاں پہ رول آف لا ہے. رول آف لا ہے, اچھا, کہ بندہ سیکیور فیل کرے. ہاں, بندہ سیکیور فیل کرے, ڈیموکریٹک سسٹم بھی ہو اور ڈیولپمنٹ بھی ہو, پروگریس بھی ہو. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت دیکھا جائے تو اور فریڈم بھی ہو, یعنی جو پرسنل فریڈم ہے, تو اس لحاظ سے آئی تھنک امریکہ میں سمجھتا ہوں ایک اچھی جگہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو ریلیجیس فریڈم بھی ہے, وہاں پہ آپ کو پرسنل فریڈم بھی ہے. آپ نے غلط ایکسٹریم پہ جانا ہے آپ ادھر بھی جانا ہے, لیکن آپ نے اچھی ایکسٹریم پہ جانا ہے آپ کو روکتا کوئی نہیں. یو کین ڈو اینی تھنگ اینڈ دیر آر لاٹ آف اپرچونیٹیز اینڈ دیر از اے رول آف لا, دیر از اے جسٹس, دیر از ایجوکیشن. تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ پاکستان بھی کبھی اس لیول پہ آئے گا. بالکل. اینڈ پاکستان میں کوئی ایسا ناردرن ایریا یا کوئی ایسا اسپاٹ جو آپ کو بہت پسند ہو؟ پاکستان میں تو سارے ناردرن ایریا آئی لو دیم. یو لو دیم, یو لو دی ماؤنٹینز. ہاں بالکل, میں تو بہت ٹریول کرتا ہوں اور ڈھیر. تو خوبصورتی تو پاکستان میں میں سمجھتا ہوں نمبر 1 ہے. بالکل. ناؤ ٹورڈز سمنگ اپ آور کنورسیشن, مجھے بتائیں کہ ابھی تک کی جو آپ کی ایک بڑی ڈائیورس اور ورسٹائل سی جرنی رہی ہے, اس سے آپ نے کیا سیکھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان از اے لینڈ آف اپرچونیٹیز. اسکل, ٹیلنٹ, کمپیٹنس, اس میں رائز کرنا, کریکٹر میں صحیح, جس میں انٹیگریٹی, آنیسٹی, ہیوملٹی, یہ ساری چیزیں آتی ہیں, اس میں رائز کرنا.
اور نئے کام کرتے جانا, انوویٹ کرتے رہنا, اور آؤٹ آف دا باکس سوچنا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ دیز آر دا کی ٹو سکسیس. اینڈ آن این اینڈنگ نوٹ آئی ووڈ وانٹ کہ بہت سے اب ینگ انڈیویژولز ہیں جو ٹیلی کام اور آئی ٹی انڈسٹری کی طرف آنا چاہتے ہیں, اپنا کریئر شروع کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے آپ کیا ایڈوائس دیں گے؟ ڈو مور دین وٹ یو آر پیڈ, بیکاز اف یو ڈو مور دین وٹ یو آر پیڈ soon you will be paid more than what you do. صحیح. تو پھر اور یہ میں نے خود دیکھا ہے اپنی لائف میں کہ شروع میں, اور میں ہم سرکار کی نوکری کرتے تھے, سرکار کی نوکری میں اور لٹرلی ایسے ایسے دن آئے ہم نے 16 گھنٹے ایٹ اسٹریچ کام کیا. اچھا. صبح 8 بجے لے کے رات 12 بجے 1-2 بجے گھر آتے ہوتے. صحیح. کوئی ریوارڈ نہیں تھا, امیڈیٹلی کچھ نہیں تھا نا, لیکن 3-4-5 سال بعد اللہ نے ان کو اتنا ریوارڈ دیا کہ سنبھالا نہیں جاتا. سو دس از سم تھنگ کہ کیپ ڈوئنگ, کیپ ایڈنگ ویلیو, کیپ لرننگ, کیپ گروئنگ. یعنی جو بندہ لرن نہیں کر رہا نا, گرو نہیں کر رہا, وہ بھی فارغ ہے, وہ بھی کچھ عرصے بعد زیرو ہو جائے گا, تو کمپٹیشن اس سے آگے نکل جائے گا. تو لرن کرو, نئی چیزیں سیکھو, پڑھو, سیکھو, اور کام کرتے رہو. کام کرتے رہو تو پھر ڈور آف اپرچونیٹیز ایکچولی کیپ اوپننگ. دیر از نو اسٹاپنگ. تھینک یو سو مچ فار یور ایمینس ٹائم, اینڈ آپ نے اتنا ڈیٹیل میں اپنی جرنی شیئر کی, اپنی انڈسٹری کے بارے میں ہمیں بہت کچھ بتایا. وی آر ویری گلیڈ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی, تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ اس. تھینک یو. So this was our conversation with Mr. Wahad Siraj, a very, very inspiring conversation where not only we got to know so much about the telecom industry, but also very, very inspiring words for youth, for the young individuals looking out to start their careers. For more such conversations, keep on watching our show, Meet the CEO, only on Discover Pakistan.